अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि नदीम भाई, आप कुछ ज़्यादा हाइपर नहीं हो गए? तो मैं उनको अब क्या जवाब दूं, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। मुझ पे किसी हद तक हिजानियत सी तारी है और वो बिला वजह नहीं है। मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि ये जो मैं इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ और मुस्तकिल मकालमा कर रहा हूँ और गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं इस इलेक्शन के नताइज से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। और फिक्र जो मेरी है वो अपनी कौम महाजिर और उनके शहर ख़ास तौर पर कराची के हवाले से। देखिए, कराची जो है बड़े तवील अरसे से, और वो तवील अरसा आपको पता है, मैं फिर याद दिलाऊंगा, MQM की हिमाकत की वजह से 18वीं तरमीम के बाद से 2010 में, जिसकी मैंने वाहिद आदमी जिसने मुखालफत की थी, जिसने प्रिडिक्ट किया था, जिसने बताया था कि अगर तुमने 18वीं तरमीम पास की तुम गुलाम बन जाओगे, मगर मेरी नहीं सुनी गई थी। मैं एक आम मामूली शख्स हूं। उसके नताइज आप देख रहे हैं कि अब जो है आप गुलाम बन चुके हैं, महकूम बन चुके हैं। इस इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहिब और MQM पाकिस्तान ये इंप्रेशन दे रही थी कि जो अस्करी क़यादत है, जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो पूरी ये जमहूरी फिल्म तैयार करते हैं और आवाम के सामने पेश करते हैं, उन्होंने उनसे वादा किया है कि सिर्फ कराची नहीं, पूरा सिंध उन्हें दे देंगे। अगला वजीर आला MQM का आएगा। इस पैगाम के साथ वो आगे चले थे और साथ साथ तो ये कह रहे थे कि हमने कोई 3 आईनी तरामीम, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, कि हम वो कराएंगे। और मैं क्या कह रहा था? मैं मुस्तकिल ये कह रहा था कि भाई आप ये कैसे कराएंगे? आप PTI की मुखालफत करते हैं और बकौल आपके जो हैंडलर्स हैं वो PTI को नहीं आने देंगे और बड़ी हद तक उन्हें रोक दिया। भाई हुकूमत किसकी आएगी? मैं मुस्तकिल सवाल करता था। या पीपल्स पार्टी की आएगी, या नवाज शरीफ की आएगी, या दोनों की मिलके आएगी, यानी PDM2। जाके देख लीजिए मेरे पुराने वीलॉग और गुफ्तगू जो है। तो जब आप गुज़िश्ता 2.5 साल में ये काम नहीं करा सके तो अभी कैसे कराएंगे? ठीक है, तो अब फिर ये वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। जो हमारे महाजिर कारकुनान जज्बाती हो जाते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मुझ पर झूठे सच्चे इल्जाम लगाते हैं। मैं एक सीधा साधा आदमी, सुबह काम पे जाता हूं, शाम को घर आता हूं, फिक्र करता हूं कौम की, सोचता हूं, समझता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं हालात हाजरा को, और फिर अपना तज्जिया और फिक्र पेश करता हूं। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो भी पेश कर रहा हूं उसमें मुबालगा आराई कभी नहीं होती और झूठ कहीं नहीं होता। एक तशवीश का इजहार होता है, और बदकिस्मती से जो साहिबाने क़यादत हैं वो उस तशवीश को आज तक दूर नहीं कर पाए। कारकुनान उनसे सवाल नहीं करते, तो नुकसान उठा रही है पूरी कौम महाजिर जो है। तो मैं फिर वही बात करता हूं कि अब आज जो हो रहा है, जो मैं कहता आ रहा था कि भाई आप क्या कर लेंगे जी, हम डिस्ट्रिक्ट की हुकूमत बनाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट में पावर लाएंगे। कैसे लाओगे? तुम्हारे डायरेक्टर्स ने, जिनकी तुम कठपुतली हो, जो तुम्हारी डोरियां हिलाते हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को खुला मैदान दिया है, खुला मैदान दिया है। उस खुले मैदान के साथ उन्होंने नवाज लीग के भी पर काट के रखे हैं। नवाज लीग को इतना खुला मैदान नहीं दिया है जितना खुला मैदान पीपल्स पार्टी को दिया है। मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था, वो जो सहाफ़ी है, भी नाम बोल रहा हूं, असद अली तूर, उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि जो जनरल नदीम अंजुम है, मेरे ख्याल में डायरेक्टर हैं, काबिल एहतराम है, मगर जरदारी के उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। या तो मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी समझा दें कि उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। अगर उनके ताल्लुकात बेहतर हैं तो भाई सिंध से MQM के लोग ना सिर्फ भरपूर जीतते बल्कि GDA के भी जीतते, ताकि कम से कम GDA के साथ ही इनकी हुकूमत आती। मगर नदीम अंजुम साहब जो हैं उनसे ताल्लुकात जरदारी के अच्छे, और जरदारी जो है उसने पूरा सिंध अपने काबू में रखा है बमाए कराची। जी,
اب مجھے ایم کیو ایم والے بتائیں، کیا مجھے فکر ہے تو یہ جو ایم کیو ایم کی قیادت ہے کیا اس کو فکر نہیں ہے؟ اگر وہ مخلص ہے، اور میں ان کے خلوص پر شک تو کرتا ہوں، مگر خلوص ان کو بے خلوص ہونا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ خلوص کا اظہار کریں، مگر اپنے جشن میں انہوں نے وزیر اعظم بننے کی تمنا تو کی ہے، مگر جس ڈسٹرکٹ کی حکومت کی بات کر رہے تھے اس کا تذکرہ غائب تھا، اس کی خواہش غائب تھی۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے اپنے شہید کارکن کی ایف آئی آر وڈیرے زرداری پہ نہیں کٹائی، ایک مہاجر ڈاکٹر عاصم پہ کٹائی ہے، جو اس زرداری کے ذریعے تھوڑا بہت فائدہ مہاجروں کو ہی پہنچاتا ہے۔ اور تصویر جو ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیو جو ہم دیکھ رہے ہیں، خالد مقبول کے اینڈ پیچھے وہی ڈاکٹر عاصم کھڑے ہیں، اور برابر میں زرداری ڈکیت بیٹھا ہوا ہے، وہ زرداری جو کراچی کو لوٹ چکا ہے، جس پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں، جس سے یہ اپنے ہینڈلر کے ذریعے اختیار چھیننا چاہتے تھے۔ تو اختیار کیسے چھینا تم نے؟ تم تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے، جا کر اب پی ڈی ایم میں بیٹھے رہے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے جو ایم کیو ایم کا کارکن اور مہاجر عوام جو ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ ان سے کرے، ان سے پوچھے، سوال کرے، یہ مہاجروں پر ظلم کب تک ہوگا؟ اور یہ واضح نظر آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ظالم ہے، درندہ صفت ہے، معاشی، تعلیمی، معاشرتی، سیاسی، جو دہشت گردی اس نے شہر کراچی میں پھیلائی ہوئی ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، گوٹھوں سے پولیس افسر آ جاتے ہیں، گوٹھوں سے نالائق کیا کہتے ہیں جو جتنا بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، پولیس ہو، انتظامیہ ہو، ہر جگہ بھر دی ہیں انہوں نے۔ اور مہاجر جو ہے، کراچی کا جو بندہ ہے، اس کو کچھ نہیں دیا جاتا سرکار میں، صرف ٹیکس لیا جاتا ہے۔ کیا عسکری قیادت کو یہ نظر نہیں آتا؟ ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ اب دوسرا جو مہاجروں کا طبقہ ہے اس کو صرف یہ فکر ہے کہ ان کا باپ جو لندن میں بھاگا ہوا ہے اس کو ہیلو کی اجازت دی جائے۔ اور بھائی وہ روز ہیلو کرتا ہے، کتنی اجازت چاہیے؟ اپنے باپ سے بھی کہو کہ اس کی جو لاکھوں جو اولاد ہے وہ برباد ہو رہی ہے، اس کے فیصلوں سے، 18ویں ترمیم سے، کیسا باپ ہے؟ اس باپ کو بلاؤ کہ شہر کراچی میں آئے۔ عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے، ابے وہ بھی آ کے سینٹرل جیل کراچی چلا جائے۔ یہ کیسا بزدل باپ ہے؟ اور یہ جتنے بھائی لوگ ہیں کراچی کے اندر جو کہانیاں دیتے رہے، ان سے سوال کیا جائے کہ ان کہانیوں میں جان کیوں نہیں تھی؟ میں صرف کراچی والوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں جب ہم نعیم الرحمان جو ایک شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے، مستقل کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھئی کچھ نہیں تو کم سے کم وہ آواز تو سختی سے بلند کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تو نہیں بیٹھا وہ، اور اگر بغیر مسائل حل کیے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے گا، ہم سب سے پہلے اس کی بھی مذمت کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ باشعور کب ہوں گے؟ شعور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو باپ بنا لیں، کسی کو بھائی بنا لیں، کبھی اس کی پوجا، کبھی اس کی پوجا، کبھی اس کے وزیر اعظم بننے کی دعا، تو کبھی باپ کے ہیلو کی دعا، کبھی نعرے بازی کر کے جو ہے آوے آوے جاوے جاوے، یہ منافق فلاں منافق۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ چاہے نعیم الرحمان ہو، چاہے خالد مقبول صدیقی ہو، مصطفیٰ کمال ہو، الطاف بھی ہو، ان سب میں کون ہے کہ جو شہر کے مفاد میں بہتر کردار ادا کر رہا ہے؟ جو بہتر کردار ادا کر رہا ہے اس کی تعریف کیجیے۔ بھائی جمہوریت کے تحت جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے نتیجہ میں سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ عسکریت کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ جمہوری جو چیمپئن ہیں بلاول اور زرداری جو ہیں، وہ ان سے اگر یہ بات کی جائے تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ لسانیت اور عصبیت ہو رہی ہے۔ خود لسانی بنیادوں پر، تعصب کی بنیاد پر مہاجر کو بے روزگار کر دیں، تعلیم چھین لیں،
قبضہ کر لیں شہر پر، چائنا کٹنگ کر دیں جگہ جگہ پر، گوٹ بسا دیں ان آبادیوں پر کہ جو مہاجروں کی خریدی ہوئی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. وہ عصبیت نہیں ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ دھرتی ماں ہے. لیکن یہ جو بیانیہ ہے یہ مہاجروں کی جانب سے نہیں آتا. اس کا کھلم کھلا لانا بہت ضروری ہے. یہ نعیم الرحمان پہ بھی ضروری ہے، یہ مصطفیٰ کمال پہ بھی ضروری ہے، یہ پی ٹی آئی کے جو پنجابی پٹھان جو جیتے ہیں کراچی سے ان پہ بھی لازم ہے. ایک منظم ہر پارٹی کی جانب سے، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کے آفاق احمد صاحب ہو، چاہے نعیم الرحمان صاحب ہو، چاہے پیپلز پارٹی میں موجود ڈاکٹر عاصم اور ان جیسے دیگر جو ایم کیو ایم سے نکل کر ان میں گئے ہیں، رضا ہارون وغیرہ، ان سب پر بھاری ذمہ داری ہے کہ کراچی کے لیے آواز اٹھائیں، کراچی پہ بات کریں. ذاتی مفادات حاصل کر کے تو سب ایک نہ ایک دن مر جائیں گے. آنے والی نسلوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. تو میں پھر اس نتیجہ یہی نکالوں گا جو موجودہ الیکشن میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ عسکری سرپرستی میں کراچی سندھ کے پیپلز پارٹی میں موجود ڈکیتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے. اور اس قوم کے جو نمائندے ہیں وہ صرف سیٹوں میں فارم 45 کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسرے جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے. سوال ہونا چاہیے کہ عسکری قیادت نے صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کھلی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ زرداری جب عسکری قیادت سے ملتا ہے تو عسکری قیادت جو ہے اس کے گال پہ تھپڑ رسید کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ سوال ہے. چونکہ پاکستان کی جو معاشی بدترین صورتحال ہے اس کی وجہ جو ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کراچی کا استحصال ہے. کراچی معاشی انجن ہے، کراچی ٹیکس دیتا ہے، پورے سندھ کو 99% پالتا ہے، پورے پاکستان کو 70% پالتا ہے. یہ جو پورے پاکستان اور سندھ کا باپ ہے شہر، اور اس باپ شہر کے جو بیٹے ہیں وارثان متروکہ سندھ مہاجر ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہے؟ کیا پاکستان بنانے کی سزا ہے؟ کیا پاکستان بچانے کی سزا ہے؟ کیا پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی سزا ہے؟ کیا اسلام کا نعرہ لگانے کی سزا ہے؟ کیا جمہوریت کے لیے کھڑے ہو جانے کی سزا ہے؟ کیوں ہے یہ سزا؟ اس کا سوال کیا جانا بہت ضروری ہے. بس میری بات ختم ہے. انشاءاللہ نظر رکھے ہوئے ہیں، جو صورتحال بدل رہی ہے اس پہ بات کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس پیغام کو لوگوں سے شیئر کیجئے، آگے بڑھائیے، تاکہ ایک حق اور صداقت کی بات جو ہے اس میں وزن پیدا ہو. خدا حافظ.